आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब बहनों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अजीज बहनों बखैरियत होंगी और उस बेहतरीन महीने की बेहतरीन तैयारियों में मसरूफ़ अमल भी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नियतों के इखलास को सलामत रखते हुए अपनी शान के मुताबिक इन मेहनतों का बेहतरीन अजर अता फरमा दे, आमीन। अजीज बहनों, हमारा आज का मौजू है रमजान और मुताला कुरान। हमने इससे पहले 3 मौजुआत पर गुफ्तगू की थी, जिसमें पहला मौजू रमजान के फजाइल, बरकतें, इनामात, दूसरा मौजू रमजान और मेरी प्लानिंग और तीसरा मौजू रमजान और मेरी नमाज। और आज हमारा चौथा मौजू रमजान और मुताला कुरान। रब्बि इश्रह ली सदरी की दुआ के साथ अजीज बहनों अपनी बात शुरू करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुताला कुरान अच्छी बहनों और रमजान, इस आपस में कितना गहरा ताल्लुक है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में जब रमजान की अहमियत वाज़ेह फरमाई तो अल्लाह ताला ने ये जुमला फरमाया कि शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि लोगों रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। और कुरान क्या है? इंसानों के लिए सरासर हिदायत और हक और बातिल का फर्क खोल कर रख देने वाली किताब। और मौलाना मोहतरम इसके बारे में बड़ा अच्छा जुमला लिखते हैं कि गोया रमजान कुरान का शुक्राना है और कुरान अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है जिसके शुक्राने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 30 दिन के रोजे पूरी उम्मत पर एक साथ फर्ज करे। उस महीने के दिन के अजर को और सवाब को अल्लाह ताला ने 70 गुना बढ़ा दिया, फराइज के अजर को, और रातों के क़याम को अल्लाह ताला ने 1000 रात के बराबर करार दे दिया। तो रब्बुल इज़्ज़त, तो अजीज बहनों, फिर वो कलाम खुद कितना अजीम होगा जिसके शुक्राने के ये रोजे, ये दिन और ये रात इतने बाबरकत ठहरे। वो कुरान हमें क्या पैगाम देता है, वो कुरान हमसे क्या चाहता है अजीज बहनों, कि हमें कुरान ही से मालूम करना है। हम दुनिया में आए, हम दुनिया में रहे, हम दुनिया से चले जाएंगे। न आए हम अपनी मर्जी से थे, न जाएंगे अपनी मर्जी से। सिर्फ दुनिया में चंद दिन की जिंदगी का इख्तियार है। चाहे तो अपनी मर्जी से रहें और चाहे तो जिंदगी देने वाले, जिंदगी की रहनुमाई करने वाले रब की मर्जी से रहें। हर 2 सूरतों में अजीज बहनों जिंदगी का हिसाब तो देना है, और इस हिसाब किताब के नतीजे में कामयाब वही होगा जो मालिक की मर्जी के मुताबिक जिंदगी बसर करेगा। और मेरे और आपके मालिक ने, मेरे और आपके रब ने अपनी पसंद को कुरान में वाज़ेह किया है। अब जिसे जानना है कि अल्लाह की पसंद के मुताबिक जिंदगी कैसे गुजारी जाए, उसे लाजमी तौर पर कुरान से अल्लाह की मर्जी को मालूम करना होगा। अच्छी बहनों, मुताला कुरान के मकासद क्या हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाहते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहते हैं कि उसके बंदे इस किताब को सिर्फ सीनों में महफूज ना करें, सिर्फ ज़बान से उसकी तलावत ना करें, बल्कि इस पे गौर और फिक्र करके इसके लिए अपनी जिंदगी का रास्ता इसके मुताबिक गुजारने की कोशिश करें। और अजीज बहनों, ये हिदायत, ये रास्ते की आगाही गौर और तदब्बुर के बगैर मुमकिन ही नहीं है। रमजान में कुर्बे इलाही और तकवा के हुसूल के लिए तिलावत कुरान के बाद जो लाजमी चीज है वो कुरान फहमी है, यानी कुरान समझ के पढ़ना। कुरान पाक में नमाज, रोजा, हज, ज़कात, तलाक, विरसा, निकाह के मुतालिक सिर्फ 150 आयात
اور غور و فکر کے لیے 756 آیات نازل ہوئی ہیں۔ غور کرا آپ نے؟ قرآن پاک میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، طلاق، ورثہ، نکاح کے متعلق صرف 150 آیات اور غور و فکر کے لیے 756 آیات نازل ہوئی ہیں۔ جس طرح عزیز بہنوں دریا کے اوپر ہاتھ مارنے سے چھلکے اور کاغذ ہاتھ میں آتے ہیں اور قیمتی موتیوں کی تلاش میں نیچے تک غوطہ لگانا پڑتا ہے، اسی طرح قرآن کے اصل مفہوم تک رسائی کے لیے غور و فکر کے دروازے کھولنے پڑیں گے۔ اسی لیے عزیز بہنوں اللہ رب العزت اپنی کتاب میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا، کیا تم لوگ قرآن پہ غور نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ عزیز بہنوں رمضان کا مہینہ اس لحاظ سے ہمارے لیے بڑا ہی مفید ہے کہ ہم قرآن کو ایک دفعہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ ضرور پڑھ لیں۔ یہ جو قرآن کی بار بار پکار ہے نا افلا تعقلون، افلا یتدبرون، عزیز بہنوں اس پکار کا جواب، اس پکار پر لبیک جب تک ہو نہیں سکتی جب تک انسان اللہ کے کلام کو امید، خوف اور شوق کے جذبات سے اس کا مطالعہ نہ کرے اور اس سے اپنے لیے اصول اخذ نہ کرے۔ کیسے اچھی بہنوں اس سے اپنے لیے اصول اخذ کریں، کیسے اس کا مطالعہ کریں؟ اس میں سب سے پہلی چیز اچھی بہنوں جو مطلوب ہے وہ ہے کہ اس قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمارا شعور جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہو۔ اس لیے کہ مجھے یہاں اصلاحی صاحب کا ایک جملہ بڑا پیارا یاد آتا ہے کہ دنیا کی یہ واحد کتاب ہے قرآن جس کو مسلمان پڑھتے ہوئے اپنی عقل کو سرہانے رکھ دیتا ہے، حالانکہ سب سے زیادہ عقل کا استعمال کا مطالبہ یہ اللہ کا کلام ہی کرتا ہے۔ میں نے بھی آپ کے سامنے رکھا نا کہ 756 آیات غور و تدبر کے حوالے سے ہیں، اور غور و تدبر عزیز بہنوں انسان جب ہی کرے گا جب وہ دل اور دماغ کی پوری یکسوئی کے ساتھ اس کلام سے اپنا تعلق جوڑے گا۔ جب تک میرا اپنا وجود اس قرآن کی تلاوت میں اچھی بہنوں اندرونی وجود حصہ نہیں لے گا، جب تک میں یہ نہیں جانوں گی کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، مجھے قرآن کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے۔ اچھی بہنوں اللہ کا قرآن، اللہ کی کتاب خود وضاحت کے ساتھ بتاتی ہے کہ اللہ کے پیارے نبی اور ان کے وہ صحابہ جن کے دل قرآن کی گرفت میں ہوتے تھے انہوں نے قرآن کا کیسے اثر لیا تھا۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے عزیز بہنوں کہ ہم بھی اپنی شعور کی شرکت کے ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں۔ شعور کی شرکت کی کچھ علامتیں اللہ کی کتاب میں جگہ جگہ بیان کی گئی ہیں، جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ سورہ انفال میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا۔ سچے اہل ایمان تو وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کا ذکر سن کے لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب کو سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، اور پھر ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کے اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں رب العزت فرماتے ہیں انہیں جب کلام الہی سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا کی تھا، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ عزیز بہنوں یہ چند کیفیات ہیں جو اللہ کی کتاب خود واضح کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو شعور کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔
اس کے بعد اچھی بہنوں اس شعوری کیفیت کو مزید گہرا کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہوئے میں اپنے آپ سے کہوں کہ میں اللہ کے حضور میں ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی میں یہ سوچوں کہ جب میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں تو میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اس شعور کی حالت کو حاصل کرنے کے لیے عزیز بہنوں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے ساتھ کے بارے میں جو باتیں فرمائی انہیں یاد کر لیں. جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ان آیات کو دہرائیں اور ان پہ غور کریں. ہم تنہا ہوں یا لوگوں کے ساتھ ہوں، خاموش ہوں یا گھر پہ کام کاج کر رہے ہوں، خاموشی سے یا بلند آواز سے اپنے آپ سے کہیے اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے، مجھے دیکھ رہا ہے. اور قرآن کی عزیز بہنوں وہ چند آیات سورہ قاف میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں. پھر دیگر مقامات پہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے قریب ہونے کا تصور انی معکما اسمع وارا، سورہ طٰہٰ میں تمہارے ساتھ ہوں موسیٰ، سب کچھ دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں. تو عزیز بہنوں دوسری کیفیت شعوری طور پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے کیا ہو کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ رب العزت مجھے سن رہے ہیں، اللہ رب العزت میرے ساتھ ہیں. عزیز بہنوں تلاوت قرآن عبادت کا ایک عمل ہے اور اعلیٰ ترین کمال حاصل کرنے کا راستہ اللہ کی عبادت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتاتے ہیں کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اسے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے تو یہ تصور تو کر سکتے ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور حقیقت یہ ہے عزیز بہنوں کہ اللہ کو یاد کرنے کا بہترین طریقہ قرآن کی تلاوت کرنا ہے. اس کے بعد اچھی بہنوں اگلی کیفیت شعوری طور پہ جو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ سے کہیے میں اللہ سے سن رہا ہوں. اپنی اندرونی ذات کو تلاوت قرآن میں تدبر قرآن میں شامل کرنے کی کوشش کیجیے. قرآن اللہ کا کلام ہے. جس طرح ہم اللہ کو ہر وقت دیکھ نہیں سکتے جبکہ وہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے، اسی طرح عزیز بہنوں ہم اسے ہر وقت سن نہیں سکتے جبکہ وہ ہر وقت بول رہا ہوتا ہے. قرآن کے الفاظ جس کے بارے میں امام غزالی نے اپنی تصنیف احیاء العلوم میں ایک شخص کا واقعہ بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کی تلاوت کی لیکن اس میں مٹھاس نہیں پائی. پھر میں نے اس طرح پڑھا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو سنا رہے ہوں. پھر میں ایک قدم اور آگے بڑھا اور قرآن کو اس طرح پڑھا جیسا کہ میں اسے جبرائیل علیہ السلام سے سن رہا ہوں جبکہ وہ اسے پیارے نبی کو پہنچا رہے ہیں. پھر اللہ نے مجھے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور میں نے اس طرح اس کی تلاوت شروع کی جیسے کہ میں اسے خود بولنے والے سے سن رہا ہوں. عزیز بہنوں یہ احساسات ہمارے اندر ایسی مٹھاس بھریں گے کہ ہماری اندرونی ذات پر قرآن مکمل طور پہ چھا جائے گا. اگلی کیفیت اچھی بہنوں شعوری طور پر مطالعہ قرآن میں اپنی ذات کو داخل کرنے کی کہ جب میں قرآن کی تلاوت کروں تو ایسے جیسے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مخاطب ہیں. عزیز بہنوں ہم جانتے ہیں قرآن ایک خاص وقت پہ نازل کیا گیا اور ہم تک مختلف افراد کے ذریعے پہنچا، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے ان بیچ کے مناظر کو چھوڑ دیں اور اس طرح محسوس کریں جیسے میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے براہ راست بات سن رہی ہوں. اس طرح اچھی بہنوں ہمارے دل پہ اس کی اثر اندازی کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی. اس کے بعد عزیز بہنوں اگلا
احساس میرے اندر کیا ہو کہ میں اپنے آپ سے کہوں کہ اس کا ہر لفظ میرے لیے ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے عزیز بہنوں. قرآن تو سالوں سے پڑھا جا رہا ہے اور پڑھا جاتا رہے گا، لیکن لکھنے والوں نے بڑی اچھی بات لکھی تھی کہ پہلے کے لوگ اسی قرآن کی ایک آیت پڑھ کے بدل جاتے تھے. ہم نے پڑھا ہے تاریخ کی کتابوں میں وہ واقعہ کہ اپنے زمانے کے نامی گرامی ڈاکو، لیکن جب کان میں آواز پڑی الم یعن للذین، سورہ حدید کی آیت، کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے نازل کردہ حق کے آگے جھکے. تو عزیز بہنوں، طویل واقعہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہی، لیکن ہم پڑھتے ہیں تاریخ کی کتابوں میں کہ دل بدل گیا، زندگی بدل گئی. تو سوال کرنے والے یہ بڑی اہم سوال رکھتے ہیں کہ پہلے کے لوگ قرآن پڑھ کے اس طرح بدل جایا کرتے تھے. ہمیں سالوں ہو گئے اس قرآن کو پڑھتے پڑھاتے، سنتے سناتے، سمجھتے سمجھاتے. معاشرہ تو عزیز بہنوں بعد میں بدلے گا، ہماری اپنی زندگیاں اس قرآن کے مطابق کتنی بدلی، اور شاید اس کی نہ بدلنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ شاید ہم اس قرآن کا مخاطب اپنے آپ کو نہیں ٹھہرا پاتے. تو عزیز بہنوں، قرآن سے استفادے کے لیے بڑی اہم شرط کیا ہے کہ قرآن کا ہر لفظ میرے لیے ہے. اس میں جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ میرے مسائل سے بات کر رہے ہیں، میری اصلاح ہو رہی ہے، مجھے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. اس کے بعد عزیز بہنوں، اگلی کیفیت کیا ہو کہ جب میں تلاوت کروں تو ایسے جیسے میں اللہ تعالی سے بات چیت کر رہی ہوں. یہ کیسے ہوتا ہے اچھی بہنوں؟ اس کے لیے کوئی خاص کشف یا کرامات کی ضرورت نہیں ہے. آپ نے حدیث قدسی کی وہ بڑی پیاری مثال پڑھی ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، نصف میرے لیے ہے اور نصف اس کے لیے. میرا بندہ وہ پائے گا جو مانگے گا. جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی. جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری عظمت بیان کی. جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری شان اور شان بیان کی. یہ میرا حصہ ہے. اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ میرے اور اس کے درمیان ہے، جو مانگے گا اس کو دیا جائے گا. اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کا حصہ ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے. مسلم ترمذی کی روایت ہے. عزیز بہنوں، میں جب یہ جملے پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اللہ رب العزت جو فرماتے ہیں وہ حق فرماتے ہیں، سچ فرماتے ہیں. آخری جملہ جس میں میرے اور آپ کے رب العزت نے فرمایا کہ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ میرے بندے کا حصہ ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جو اس نے مانگا ہے. عزیز بہنوں، یہی مقام رک کے سوچنے پہ آمادہ کرتا ہے کہ دینے والے کے وعدے میں تو کوئی کسر نہیں ہے. دن میں 5 دفعہ نہیں بلکہ 7 دفعہ، نہ معلوم کتنی دفعہ مانگ رہی ہوں اہدنا الصراط المستقیم. پھر آخر مجھ کو وہ صراط مستقیم کیوں نہیں مل پا رہی؟ کیا میرا دل دماغ اس مانگنے میں شامل نہیں ہے؟ کیا میرا شعور، میری جدوجہد اس مانگنے کا تقاضا ادا نہیں کر رہی؟ کوئی تو عزیز بہنوں کمی ہے نہ مانگنے والے کے مانگنے میں، نہیں تو دینے والے کے دینے کے بارے میں تو ہم شک ہی نہیں کر سکتے کہ جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوں گا تو وہ دے گا. اور اگر ساری زندگی اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے کے باوجود بھی اگر وہ ہدایت نہیں مل رہی، وہ زندگی گزارنے کا ڈھب نہیں اختیار ہو رہا، عزیز بہنوں یہ بڑا غور طلب معاملہ ہے جہاں رک کے سوچنا چاہیے. اس کے بعد عزیز بہنوں، اپنی شعوری کیفیت کو شامل کرنے کے لیے تلاوت قرآن میں اپنے آپ سے کہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ ان سب انعامات سے نوازے گا
جن کا اس نے اپنے پیارے نبی کے ذریعے قرآن کی تلاوت اور اس پہ عمل کرنے کا پر دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عزیز بہنوں، قرآن میں اللہ نے کتنے انعامات کا وعدہ کیا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کب سے ہم لوگ دورہ قرآن پڑھتے چلے آ رہے ہیں نا، کوئی ہمارے پاس ایسی کوئی فہرست مرتب ہو ہماری ڈائریوں میں کہ کون کون سے فرائض ہیں جو اللہ نے متقی لوگوں پر فرض کرے، کون کون سے انعامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کی جزا کے طور پہ رکھے، کون کون سے اعمال ہیں جو جہنم میں جانے کی وضاحت اللہ نے کری۔ کچھ ایسا جس کو ہم کہتے ہیں نا کنکلوژن نکالنا، ایسی کوئی چیز، ایسی کوئی فہرست مرتب کرنا اور پھر اس فہرست کے تحت اپنا تجزیہ کرنا کہ میں اتنا قرآن پڑھ رہی ہوں، لیکن جو کام بتائے جا رہے ہیں، جو انعامات بتائے جا رہے ہیں، جو اعمال بتائے جا رہے ہیں، میری اپنی زندگی میں اس کا تجزیہ، اس کا احتساب، اس پہ عمل کی تڑپ، اچھی بہنیں یہ بہت غور طلب چیز ہے نا۔ ہم یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انعامات بتائے ہیں ان میں ایک بہت بڑا انعام تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ بخاری کی روایت، مسلم کی روایت ہے، قرآن کی تلاوت کرو کیونکہ یہ آخرت کے روز اپنے پڑھنے والوں کا مدعی بن کر آئے گا۔ شرح الاحیاء میں بیان فرمایا کسی شفاعت کرنے والے کا مرتبہ قرآن سے زیادہ نہ ہوگا۔ ترمذی کی روایت ہے قیامت کے روز قرآن کے ساتھی سے قرآن پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور آخری آیت پڑھنے تک وہ بلندی کی طرف سفر جاری رکھے گا۔ ابو داؤد کی روایت ہے اور ترمذی کی روایت ہے ہر پڑھے ہوئے لفظ کے بدلے 10 گنا اجر ملے گا۔ یہ چند میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت اگر اس انداز سے ہو کہ میرا شعور، میرا دل، میری کیفیت، میرا ذہن اس میں شامل ہے تو پھر اچھی بہنوں یہ تمام انعامات جو یہاں بتائے گئے ہیں وہ انشاءاللہ مجھے نصیب ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ان سارے انعامات کے حاصل کرنے کی امید رکھتے ہوئے، اپنے حصے کا کام کرتے ہوئے امید کریں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے ساتھ اپنے وعدوں کو یقیناً پورا کریں گے۔ یہ تو عزیز بہنوں چند شعوری کیفیات ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ہمیں اپنے دل، دماغ اور یکسوئی کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب کچھ چیزیں ایسی کہ جس میں میرا دل اور میرا بدن بھی شامل ہونا، یعنی ہم یہ بات جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اعضاء پر، جیسے کہ میں نے شروع میں آپ کے سامنے رکھا تھا کہ ہمارے اعضاء پہ اس کے اثر ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اس کیفیت کو عزیز بہنوں کہ ہمارے دل اور ہمارے بدن پہ اس کا اثر کیسے ہو، سب سے پہلی بات کہ جب ہم اللہ کے پیغمبروں کا تذکرہ پڑھیں تو ہمارے دلوں میں ان کی پیروی کرنے کی آرزو بیدار ہو اور ان لوگوں سے نفرت ہو جنہوں نے ان کی مخالفت کی۔ سوچئے ذرا عزیز بہنوں، یہ میں جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ صرف علمی باتیں نہیں ہیں، معلوماتی باتیں نہیں ہیں، ثواب اور برکت کی باتیں نہیں ہیں، یہ عملی باتیں ہیں۔ جب تک میرا مطالعہ قرآن ان عملی کیفیات کے ساتھ نہیں ہوگا عزیز بہنوں، میری زندگی اس قرآن کے مطابق گزرنی مشکل ہوگی۔ لہذا کون سی کیفیت ہو کہ جب میں اللہ کے پیغمبروں کا تذکرہ پڑھوں، دیکھیں سورہ قصص پڑھتے ہیں، سورہ انبیاء پڑھتے ہیں، سورہ اعراف پڑھتے ہیں، سورہ توبہ پڑھتے ہیں، بھرا پڑا ہوا قرآن اپنے انبیاء کی داستانوں سے، لیکن کیا حقیقت میں جب ان کے بارے میں پڑھتے ہیں تو اس طرح ٹھہر کے اور سوچ کے پڑھتے ہیں کہ انہوں نے اتنے صبر کے ساتھ اپنی قوم کو، اتنی برداشت کے ساتھ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور صبر کا راستہ اختیار کرا، اور میں اس کو پڑھنے کے بعد اپنے حوصلے اور اپنی استقامت پر توجہ دوں کہ کیا واقعی ایسا ہے۔ پھر جب ہم روز آخرت کا پڑھیں عزیز بہنوں تو ہمارا دل جنت کی آرزو کرے،
جہنم میں ایک لمحے کے لیے صحیح پھینکے جانے کے تصور سے کانپ جائے۔ جب ہم گمراہ قوموں اور افراد کے بارے میں پڑھیں اور جو اللہ کے عذاب کے مستحق ٹھہرے تو عزیز بہنوں ہم ان جیسا بننے کو سخت ناپسند کریں گا۔ یہ ساری چیز عزیز بہنوں کیا چاہتی ہے کہ قرآن ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے غور سے محسوس کر کے پڑھیں۔ جب جہنم کا تذکرہ پڑھیں تو ایک لمحے کے لیے صحیح جہنم میں پھینکے جانے کے تصور سے دل کانپ جائے۔ جب متقی افراد کے بارے میں پڑھیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے تو ان جیسا بننا چاہیں۔ جب مغفرت اور رحمت کے وعدے اللہ کی کتاب میں پڑھیں اور اس دنیا میں برکت اور عزت کے وعدے پڑھیں تو عزیز بہنوں میرا اور آپ کا دل ان کاموں کے لیے کھپنے کے لیے تیار ہو جائے اور ان کا مستحق بننے کے لیے بے چینی اندر پیدا ہو جائے۔ اور عزیز بہنوں جب ہم ان کا ذکر پڑھیں جو قرآن سے لا تعلق ہیں، جو اس کے مطابق زندگی نہیں گزرتے، تو ہمیں خوف آئے کہ کہیں ہم ان جیسے نہ ہو جائیں۔ اور جب عزیز بہنوں ہم وہ پکار سنیں کہ اللہ سے اپنا عہد پورا کرو، اس کے راستے میں جدوجہد کرو، تو اپنے حوصلوں کو تازہ کر لیں، اپنے ولولوں کو بیدار کر لیں کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیں۔ اچھی بہنوں جب تک قرآن کا کوئی خاص لفظ یا آیت ہمارے اندر کوئی چنگاری نہیں روشن کر دیتی، اس وقت تک ہمیں اس کوشش کو، اس کیفیت کو پیدا کرنے کی کوشش کرتی رہنی چاہیے۔ اس کے لیے کیا کریں؟ جو حصہ ہم تلاوت کر رہے ہیں اسے بار بار تلاوت کریں۔ بار بار پڑھنے سے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے سے ہمارے اندر اس کی خواہش پیدا ہوگی، اس پہ غور کریں۔ اس کیفیت کا عزیز بہنوں حصول اتنا اہم ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ کہا قرآن کو صرف اس صورت میں پڑھو کہ تمہارے دل اس سے ہم آہنگ ہو۔ اگر ہم آہنگ نہ ہو تو در حقیقت تم تلاوت نہیں کر رہے، اس لیے اٹھ جاؤ اور پڑھنا چھوڑ دو۔ بخاری اور مسلم کی روایت۔ دیکھیے اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر وقت ہماری ایسی کیفیت ہو، لیکن بیشتر وقت ہم یہ کوشش کریں کہ ہم قرآن کو اس کیفیت کے ساتھ پڑھیں کہ ہمارا دل جو ہے وہ قرآن کے الفاظ کے اثر کو محسوس کر رہا ہو۔ جیسا کہ ابھی میں نے پیچھے آپ کو بتایا کہ عذاب کی آیتوں سے دل کانپے، انعامات کی آیتوں سے دل تڑپے، جدوجہد کی آیتوں سے حوصلہ پیدا ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ عزیز بہنوں بڑا ہی پیارا واقعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں تلاوت قرآن کی تاثیر کے لحاظ سے۔ ایک رات میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ پیارے نبی نے سورہ بقرہ سے قرآن کی تلاوت کا آغاز کیا۔ جب آیت میں اللہ کی رحمت کا ذکر آتا تو پیارے نبی اس کو طلب کرتے، اللہ کے عذاب کا ذکر آتا تو پیارے نبی اللہ سے اس کی پناہ چاہتے، اللہ کی شان کا ذکر آتا تو پیارے نبی اس کی عظمت بیان کرتے، سبحان اللہ کہہ کے۔ غور کرا اچھی بہنوں، سب سے بہتر طریقہ قرآن ہمارے پیارے نبی تلاوت قرآن کا طریقہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا۔ اور وہ کیا تھا عزیز بہنوں؟ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ رحمت کا ذکر آئے تو طلب کریں، عذاب کا ذکر آئے تو پناہ مانگیں، اللہ کی شان کا تذکرہ آئے تو اس کی عظمت پہ غور کریں۔ یہ عزیز بہنوں سنت کے تحت مطالعہ قرآن کا طریقہ ہے، جذب کرنے کا، قرآن جذب کرنے کا یہ سنت کے مطابق طریقہ ہے۔ اسی طرح عزیز بہنوں کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جس پہ ہمیں اپنا ایک رد عمل دینا چاہیے، جیسا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہدایت کی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ 3 کی آخری آیت الیس اللہ بأحکم الحاکمین کی تلاوت کریں تو یہ جواب دیں بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، بے شک میں اس پر گواہ ہوں۔ اسی طرح سورہ قیامہ کی آخری آیت
الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتى پڑھیں تو بلا کہیں، ہاں کیوں نہیں. اور جب سورہ مرسلات کی آخری آیت فبأی حدیث بعدہ یؤمنون پڑھیں تو کہیں آمنا باللہ. روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب انہوں نے جنوں کو سورہ رحمان سنائی تو جب بھی فبأی آلاء ربکما تکذبان کہا تو جنوں نے جواب دیا کہ ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں. عزیز بہنوں، یہ چند مقامات ہیں جن کا جواب دینا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے. اس کے ساتھ ساتھ عزیز بہنوں، مزید اور کیا کیفیتیں ہماری مطالعہ قرآن میں شامل ہوں کہ قرآن پڑھتے ہوئے جو دل میں جذبات اٹھ رہے ہوں، خوف کے یا خوشی کے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں، اچھی بہنوں اس کو آنکھوں سے بہنے دیجئے. آنکھیں عزیز بہنوں خوف کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ بعض اوقات سچائی پانے پر بھی خوشی میں رو پڑتی ہیں. اور صرف ایک بنجر زمین ہی ایسی ہوتی ہے جس سے پانی نہیں برستا. اور اللہ کی کتاب آنکھوں کی اس شرکت پر کتنا زور دیتی ہے. سورہ مائدہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ رب العزت نے فرمایا تم دیکھتے ہو یہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی ہیں، وہ روتے ہوئے منہ کے بل گر جاتے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ کرام جو قرآن کی حقیقت کا احساس رکھتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے تو اکثر روتے تھے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قرآن حزن کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو اپنے آپ کو غمزدہ بناؤ. کس بات کا غم عزیز بہنوں، میں تو جب یہ پڑھتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ حقیقت میں اگر ہم ذرا غور کریں کہ قرآن پڑھ پڑھ کے مٹھائیاں بانٹنے کا تصور، سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کہ خوشیاں مناؤ اس سودے پر جو تم نے اللہ سے چکا دیا. یعنی اللہ کی کتاب جو جنت کے بدلے جان اور مال کے سودے کی دعوت دے رہی ہے، اگر تو تم نے وہ سودا چکا دیا تو ضرور مٹھائیاں بانٹو. ورنہ دوسری صورت میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قرآن حزن کے ساتھ نازل ہوا ہے. حزن ہوتا ہے اچھی بہنوں بوجھ، حزن ہوتا ہے ایک احساس ذمہ داری، ایک سوز، ایک غم. اتنی بڑی ذمہ داری آپ دیکھیے تو صحیح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ تسلی دیتے تھے فلا اللہ کا باقی النفس کا، کیا تم اس میں اپنی جان ہلاک کر دو گے، اس غم میں اپنی جان کھو دو گے کہ لوگ تم پر ایمان نہیں لاتے. اچھی بہنیں اس کلام کو پڑھتے ہوئے کس بات کا احساس، ذمہ داری کا احساس، جواب دہی کا احساس، اللہ کی نعمتوں کی شدت کا احساس، اپنی کم عملی کا احساس، اپنی کم حیثیتی کا احساس. اچھی بہنوں یہ انسان کو رلا دیتا ہے اپنے رب کے آگے. شرط کیا ہے کہ اس شعور کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ، اس درد کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اس کلام سے اپنا تعلق جوڑا جائے. ایک اور حدیث کے مطابق قرآن ابن ماجہ کی روایت ہے قرآن کی تلاوت کرو اور رو، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کرو. ایک دفعہ عزیز بہنوں غور کریں، سوچیں قرآن کیا کہہ رہا ہے. مجھ سے اور آپ سے کچھ کہہ رہا ہے تو آنکھوں میں آنسو آ کے رخساروں پہ بہتے دیر نہیں لگے گی. اگر ہم ان بھاری ذمہ داریوں کا احساس کر لیں جو قرآن ہم پہ ڈالتا ہے اور ان خوشخبریوں اور وعیدوں کا تصور کر لیں جو قرآن ہم تک پہنچاتا ہے تو عزیز بہنوں ہم نہ صرف روئیں گے بلکہ بعض اوقات بلند آواز سے روئیں گے. آپ لوگوں کے سامنے تفسیر ابن کثیر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ حضرت عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ پیارے نبی رات کو میرے پاس لیٹے ہوتے تھے.
کھڑے ہوتے تھے، نماز کی نیت باندھ لیتے تھے اور سورہ آل عمران کا آخری رکوع تلاوت کرتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب پیارے نبی سجدے میں جاتے تھے تو ان کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈیا ابلتی ہے۔ عزیز بہنوں، غم، جواب دہی کا احساس، ذمہ داری کی فکر انسان کو رونے پہ ہی آمادہ کرتی ہے۔ جب وہ ہستی جو اپنی زندگی میں لوگوں سے گواہی لے کے چلی گئی کہ لوگوں تم گواہ ہو کہ میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، جب اچھی بہنوں اس ہستی کا اس ذمہ داری کے حوالے سے یہ حالت تھی تو میں اور آپ کس گنتی میں آتے ہیں؟ ذرا سوچئے تو صحیح۔ کیا چند دورہ قرآن ہر سال لے کر یا کلاس سے لے کر ہم سمجھیں کہ ہم نے حق ذمہ داری ادا کر دیا؟ نہیں اچھی بہنوں، بہت غور کرنے کے قابل ہے یہ مقام۔ اس کے بعد عزیز بہنوں، قرآن کو پڑھنے کے حوالے سے، غور و تدبر کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ میں جلدی مکمل قرآن پڑھنے کے مقابلے میں سورہ بقرہ اور آل عمران کو ترتیل سے پڑھنا اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، یا بقرہ اور آل عمران کے مقابلے میں قاریہ اور زلزال تدبر کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ اچھی بہنوں، تدبر کیا ہوتا ہے؟ میں نے شروع میں آپ کو یاد ہوگا جو قرآن کی آیت رکھی تھی، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا۔ رب العزت کو مطلوب کیا ہے؟ تدبر۔ اور اس تدبر کو جب اچھی بہنوں ہم پڑھتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے کہ شاید اس کے لیے کوئی بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہونا، بڑا کوئی قابل ہونا بنیادی شرط ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس تدبر کے لیے اچھی بہنوں بہت عام سا اصول ہے کہ ایک مومنہ عورت، میں چونکہ ہم خواتین ہیں تو میں خواتینی کے حوالے سے بات کروں گی، کہ ایک مومنہ عورت جب سورہ قرآن کی اس آیت پہ پہنچتی ہے، سورہ نور میں جو اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ، کہ وہ اپنے پاؤں زمین پہ مارتے ہی نہ چلا کریں۔ اب ایک مومنہ عورت جب اس آیت پہ غور کرے گی، اصول نکالے گی کہ یہ آیت مجھ سے کیا کہہ رہی ہے، تو اچھی بہنوں وہ سوچے گی کہ ایسا جوتا پہن کے نہ چلوں جس سے دوسرے کی توجہ میری طرف آئے، ایسا زیور پہن کے باہر نہ نکلوں جس سے کسی غیر کی توجہ میری طرف آئے، ایسا لباس یا برقع اس انداز کا یا چادر جو بھی ہے اس طرح کی نہ ہو کہ جس سے دوسرے کو کشش محسوس ہو، ایسی خوشبو نہ لگاؤں جو دوسروں کو میری طرف متوجہ کرتے، لوگوں کے درمیان سے ہو کے نہ گزروں کہ لوگوں کی توجہ میری طرف ہو، اسی طرح راستہ چلتے ہوئے اونچی اونچی آواز سے بات کرنا یا قہقہے لگانا، یہ بھی اسی آیت کے ذیل میں آتا ہے۔ اور اسی طرح ایک بہت اہم چیز موبائل کی ٹیونز، ایسی عجیب اور غریب موبائلوں کی گھنٹیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں میسیجز کی، کہ ایک خاتون جب جا رہی ہے اور برقعے کی جیب میں جب گھنٹی بول رہی ہوتی ہے تو راہ گزرتے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو عزیز بہنوں، غور و تدبر دراصل کیا ہے کہ اس آیت سے میرے لیے کیا اصول نکل رہا ہے۔ اور دیکھیے بالکل سادی سی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا، ہر انسان جو ہدایت کا طلبگار ہو وہ اس تھوڑے سے غور و تدبر سے اپنے لیے عمل کا راستہ تلاش کر سکتا ہے۔ اور جب اس طرح سے قرآن کی آیتوں پہ غور و تدبر کا راستہ بحال ہوگا تو عزیز بہنوں، علامہ اقبال کے الفاظ میں ہم راسخ العلم بنتے چلے جائیں گے۔ راسخ العلم سے مراد وہ لوگ جن کا علم قرآن کی آیت کو پڑھ کر اس کے معنی تک پہنچتے پہنچتے وحی الہی تک پہنچ جائے۔ کیا مقصد ہوا؟ راسخ العلم وہ ہوتے ہیں جو الفاظ پڑھتے پڑھتے ان الفاظوں کے پیچھے جو
رہنمائی، جو اصول، جو فوائد، جو احکامات، جو بہتر پہلو انسانوں کے لیے ہیں وہ اس تک پہنچ جائیں. یہ راسخ العلم ہونا ہے، جس کو ہمارے پیارے نبی دعا مانگا کرتے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنی کتاب کے بہترین پہلو کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے ساتھ ساتھ عزیز بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یہ روایت بھی آتی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 20 دفعہ دہرائی، اور ایک دفعہ آپ ساری رات سورہ مائدہ کی آیت ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. اب اگر آپ انہیں سزا دیں تو آپ کے بندے ہیں، اور اگر معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے. ساری رات اچھی بہنوں ایک آیت پڑھتے ہوئے گزار دینا کیا محسوس کرا رہا ہے؟ الفاظ کو محسوس کرنا، الفاظ کو جذب کرنا، الفاظ کی گہرائی میں جانا. اس کے ساتھ ساتھ اچھی بہنوں، جسم اور لباس کی صفائی اپنی جگہ بنیادی اہمیت رکھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بہت اہم بات ہے، اور وہ یہ بھی کہ اللہ کی کتاب کو شعور کے ساتھ اور جسم اور دل کی اس کیفیت کے ساتھ پڑھتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ کہیں ہم حرام تو نہیں کھا رہے، حرام لباس تو نہیں پہن رہے، حرام مانگ سے ضروریات تو نہیں پورے کر رہے. عزیز بہنوں، جتنا ہمارا لقمہ حلال ہوگا اتنا انشاءاللہ قرآن کے لیے ہمارے سینے کھلیں گے. مجھے یہاں اپنی ایک بہن یاد آتی ہیں، لمحے کے جا چکی. انہوں نے صرف سورہ بقرہ، ان کی آدھی زندگی امریکہ میں گزری تھی، پھر وہ یہاں پہ شفٹ ہو گئی، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا. صرف سورہ بقرہ انہوں نے ہمارے ساتھ کلاس میں پڑھی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیسے ان کا بلاوا آ گیا. لیکن تھوڑا مطالعہ آپ کے دیکھیے. ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے ان کو ایک مشورہ دینا چاہ رہی ہوں. میں دے سکتی ہوں، میں تمہاری طرح مجھے کوئی بہت علم تو نہیں ہے، لیکن میں نے جتنا سورہ بقرہ سے سمجھا ہے میں چاہتی ہوں کہ میں تم کو ایک مشورہ دوں. میں نے کہا نہیں، بالکل ضرور دیجئے. یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، کون سا بندہ کون سی بات اللہ تعالیٰ کو کس کی پسند آ جائے. انہوں نے کہا دیکھو، یہ جو تم لوگ اتنا قرآن کے لیے محنت کرتے ہو اور لوگوں پر اس کا اثر نہیں نظر آتا، تو کہنے لگی کہ میں نے اس کی یہ بات سمجھی ہے کہ پیٹوں میں لقمے حلال کے نہیں ہیں. تو کہنے لگی کہ میں نے یہ بات سورہ بقرہ سے، انہیں ایک ہی بات سمجھی. انہوں نے کہا میں نے سورہ بقرہ سے یہ بات سمجھنے کے بعد کیا فیصلہ کرا کہ میرا بیٹا جو بینکنگ میں MBA وغیرہ کی طرف جا رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ پڑھا کہ یہ سود اور یہ حرام کمائی اور یہ سب چیز، تو میں نے اپنے بیٹے کو ادھر سے ہٹا کے اسے دوسرے شعبے میں ڈال دیا. میں نہیں چاہتی کہ میرے گھر میں حرام، جب میں نے پڑھ لیا اللہ کی کتاب میں تو پھر میرے گھر میں وہ چیز آئے، تو اس لیے میں نے اپنے بچے کو وہاں سے ہٹا دیا نا. تو کہنے لگے سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مائیں تو اپنی اولاد کے مستقبل کو بہتر کرتی ہیں، تم کیسی ماں ہو کہ تم نے 1,00,000 1.5 لاکھ کی آمدنی کو قربان کر دیا. کوئی ایسا نہیں ہوتا، آج کے دور میں سب چلتا ہے. کہنے لگی بس مجھ سے کہنے لگی کہ تم بتاؤ میں نے صحیح فیصلہ کرا. میں نے کہا آپ بتائیے، آپ کا دل جتنا آپ نے پڑھا ہے مطمئن ہے؟ کہنے لگی میرا دل تو مطمئن ہے. ان کا حقیقت یہ ہے کہ آپ نے بہت بڑا اور بہت اچھا فیصلہ کرا ہے. جو لوگ برسوں میں نہیں کر پاتے، پورا قرآن پڑھ کے نہیں کر پاتے، آپ نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، آپ نے ایک سورت پڑھ کے کر لیا نا. حقیقت یہ اچھی بہنوں، ہم اگر غور کریں، جنہوں نے کہا نا کہ آپ تلاوت قرآن سے افادیت فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس بات پہ بھی غور کریں کہ ہم حرام تو نہیں کھا رہے، حرام تو نہیں پہن رہے. تو وہ جن خاتون کی میں آپ کو بات کر رہی ہوں نا، انہوں نے مجھ سے یہ جملہ کہا کہ الماس تم مطلب اس حرام لقمے کو روکنے کے لیے لوگوں کو نظام کی دعوت دو نا. دیکھو جب نظام بدلے گا، حلال لقمے ہوں گے تو بات بھی اثر کرے گی. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم لوگوں کو جب تک اخلاقیات عبادات سکھاتے ہیں لوگوں کو ہماری بات بہت اچھی لگتی ہے، لیکن جب ہم یہ بات سمجھاتے ہیں کہ ہمارا ہر اخلاق، ہماری ہر عبادت ہمارے حلال لقمے سے مشروط ہے، اور حلال لقمہ اس وقت تک ہونا ممکن نہیں ہو پاتا جب تک ہم پورے اس نظام کو
حقیقت یہ اچھی بہنوں، ہم کتنے بھی دعوے کر لیں لیکن ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ بچتے بچتے بھی ہم کس طرح بچ نہیں پاتے، اور کوئی نہ کوئی ضرور چیز ایسی لقمہ ہمارے پیٹ میں جاتا ہے. تو میں نے ان سے یہی کہا، میں نے کہا یہی چیز اللہ کرے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے، ہم تو اپنی تئیں پوری کوشش کرتے ہیں نا. تو اچھی بہنوں وہی چیز یہاں پہ بتائی کہ تلاوت قرآن کے ان سارے فوائد کو سمیٹنے کے لیے جہاں ظاہری پاکیزگی، جہاں بدن اور دل کی شرکت بھی چاہیے، شعور کی شرکت بھی چاہیے، وہیں اس کے ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم حرام کھانا اور حرام لباس یہ تو نہیں ہے. اس میں وہ مشہور واقعہ کہ کعبے کے سائے میں بھی اگر ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، تو اللہ اس کی لبیک کیسے قبول کرے کہ اس کا گوشت حرام کا، اس کا لباس حرام کا. عزیز بہنوں یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے قرآن دل میں نہ اترنے کی، کہ لقمے جو ہیں وہ حلال کے نہیں رہنا. اس کے ساتھ عزیز بہنوں یہ ساری عملی تدابیر اختیار کرنے کے ساتھ اپنے رب سے دعا بھی بڑی ہی پیاری دعا ہے. اکثر ہم پڑھتے ہیں لیکن ایک ہوتا ہے عزیز بہنوں شعور کے ساتھ پڑھنا، سمجھ کے ڈوب کے پڑھنا. بڑی ہی پیاری دعا ہے، تڑپ تڑپ کے اللہ سے مانگیں. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین. اے اللہ قرآن عظیم کے واسطے سے اپنی رحمت سے سرفراز فرما دے. اس کتاب کو اللہ میرے لیے قائد، روشن اور ہدایت بنا دے. میرے اللہ اس میں سے جو میں بھول جاتی ہوں مجھے یاد کرا دے، اور جو میں نہیں جانتی اللہ اس کے ذریعے مجھے اس کا علم عطا فرما دے، اور مجھے دن اور رات کے تمام اوقات میں تلاوت کی توفیق عطا فرما. اور اے دونوں جہاں کے پالنے والے اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا دے. بڑی ہی پیارے الفاظ ہیں پیاری بہنوں، بہت ہی خوبصورت قرت کے ساتھ لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. میں تو یہ نہیں کہوں گی کہ میری قرت میں اتنی حسن قرت موجود ہے، لیکن پھر وہی والی بات نا عزیز بہنوں کہ الفاظ کی ادائیگی کتنی بھی خوبصورت ہو، لیکن جب تک ان الفاظ کی ادائیگی کے پیچھے عمل کا وہ جذبہ نہیں موجود ہوگا الفاظ اپنی تاثیر کھو دیا کرتے ہیں. سوچیے اچھی بہنوں کیا فرمایا گیا کہ مجھے دن رات اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے دونوں جہان کے پالنے والے اس قرآن کو میرے حق میں دلیل بنا دے. میں سوچتی ہوں جب میں یہ پڑھتی ہوں کہ یہ قرآن جس کے بارے میں ہم وہ بھی بڑی پیاری دعا پڑھتے ہیں، اللہم آنس وحشتی فی القبر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اچھی بہنوں اللہ میری قبر کی وحشت کو اس قرآن کی رحمت سے دور فرما دیجیے گا. میں جب یہ دعائیں پڑھتی ہوں میں سوچتی ہوں وہ قرآن جو دنیا میں بھی ہمارا ساتھی ہے، قبر میں بھی ہمارے ساتھ اور حشر میں بھی ہمارا شافی. عزیز بہنوں آج وہ قرآن ہمیں پکار رہا ہے، کونو انصار اللہ، کونو انصار اللہ. اللہ کی زمین پہ اللہ کے کتنے بندے اس دعوت کے منتظر ہیں. لوگوں کیوں نہیں کھڑے ہوتے اللہ کے بندوں کو اس پیغام سے روشناس کراتے؟ عزیز بہنوں آج کیوں نہیں کھڑے ہوتے اس قرآن پہ ہونے والے حملوں کی حفاظت کے لیے؟ مسلمان کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ ہم نے صرف تلاوت کر کے برکت حاصل کرنے ہیں، یہ مرحومین کی مغفرت کے لیے یہ ثواب وہ جس بہنوں وہ سب اپنی جگہ ہے موجود. لیکن مجھے بڑا اچھا کسی کا یہ جملہ لگتا ہے کہ وہ کتاب جو تمہیں دنیا کی قوموں میں امام بنانے کے لیے آئی تھی، تم نے اسے مردوں کی مغفرت کا سامان اٹھا بنا کے رکھ دیا. سوچیے اچھی بہنوں. اور یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے جو تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ برطانیہ کی وزیر اعظم نے اپنے سے جو بھی ان کا نوکر جس کو ٹائپ کہتے ہیں وہ تھا، اس سے پوچھا کہ دنیا کا کوئی ایسا حیرت انگیز کارنامہ جس پہ تم حیرت کرو؟ اس نے کہا ہاں. کافی دیر سوچا، اس نے کہا ہاں ہے، ایک مسلمان قوم ہے دنیا میں،
اس کے پاس ایک کتاب ہے قرآن. جب یہ قوم اس کتاب کو تھام لیتی ہے تو دنیا کی قوموں پہ حکمران بن جاتی ہے، اور جب یہ قوم اس کتاب کو چھوڑ دیتی ہے تو دنیا کے قدموں میں گر جاتی ہے، دنیا اس کو دبوچ لیتی ہے. یہ عزیز بہنوں اس قرآن کے بارے میں مخلوق خدا کے تبصرے ہیں، اور میرے اور آپ کے لیے سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس قرآن سے میں اپنی دنیا اور اپنی قبر اور اپنی آخرت کی بہتری چاہ رہی ہوں، اس قرآن کے مشن کے لیے عزیز بہنوں میں اپنی اس چھوٹی سی زندگی مہلت گنجائش اللہ نے مجھے دی ہے، میں اس کے مطابق کیا کام کر رہی ہوں، اسی پہ اچھی بہنوں میرے مستقبل کا دار و مدار ہے. اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اچھی بہنوں اپنی بات سمیٹوں گی. یہ دعا جو بہترین طریقے سے قرآن سے استفادہ کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے، اے اللہ میری آنکھیں کھول دے، مجھے حق حق نظر آئے اور باطل باطل نظر آئے. بہت اہم ہے عزیز بہنوں یہ دعا. میں پڑھی تھی عبدالغفار عزیز صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کہا کہ جب میں مشرق وسطیٰ اور سارے عرب ممالک دورے میں گیا تو میں نے وہاں کی اکثر مساجد کے علماء سے پوچھا کہ آج کے دور میں سب سے زیادہ کس دعا کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، تو سب نے مجھ سے کہا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ. یہی اچھی بہنوں جو اس کا میں ترجمہ پڑھ رہی ہوں نا، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں جس میں حق اور باطل کا فرق واضح ہونا دجل کا دور ہے عزیز بہنوں. اور سورہ کہف پڑھنے والے یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے اس دجل کے فتنے سے بچنے کے لیے جو 3 رہنمائیاں دی ہیں، اس میں پہلی رہنمائی یہی ہے کہ قرآن سے مضبوط تعلق جوڑ لو، قرآن کی روشنی میں حق کو جانچنے اور باطل کو رد کرنے کی صلاحیت حاصل ہو جائے، جس کو علامہ اقبال کی زبان میں راسخ العلم قرار دیا گیا ہے. اور دوسرا نسخہ اچھی بہنوں جو سورہ کہف میں ان لوگوں کے ساتھ جڑ جاؤ جو اللہ کے راستے کی طرف تمہیں بلاتے ہیں، اور تیسرا راستہ دنیا کی زینت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھو. تو عزیز بہنوں جو دعا قرآن سے بہترین طریقے سے استفادے کے لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہی تھی، پہلا جملہ اے اللہ میری آنکھیں کھول دے، مجھے حق حق نظر آئے باطل باطل نظر آئے، مجھے روشنی عطا کر کہ میں تیرے راستے کو پہچان سکوں، میری کوششوں میں میری مدد کر، میرے ارادوں کو مضبوط کر دے، اپنے کلام کے آگے مجھے عاجزی عطا کر، اپنے کلام کے آگے مجھے عاجزی عطا کر، تیری رحمت اور ہدایت ملنے پر مجھے فرحت اور خوشی ہو، تمام پریشانیوں فیصلوں اور معاملات میں رہنمائی فرما دے، مجھے ہر طرح کے لالچ کے مقابلے میں کھڑے ہونے کا حوصلہ دے دے. میرے اللہ سب اچھے کام کرنے کی طاقت عطا کر دے، سستی اور کاہلی کو دور کر دے، تیرا کلام میرے فکر اور عمل کو قوت بخشے، میری ہر ضرورت کو پورا کر، جب میں پریشان ہوں تو سکون عطا کر، تکلیف میں ہوں تو راحت فراہم کر، تیرا اور تیری ہدایت کا مطالعہ کرنے، سمجھنے، جاننے اور سیکھنے میں میری مدد فرما دے اور مجھے مضبوطی عطا فرما. کامیابی سے پہلے میرے قدم نہ رکیں، تعصبات سے مجھے نجات دے دے، مجھے عاجزی عطا کر دے کہ جو کچھ میں سیکھوں اسے مان لینے، اس کی پیروی کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی مجھے توفیق عطا فرما دے. مجھے اس قابل بنا کہ قرآن نے جو مشن سپرد کیا ہے اسے پورا کروں. آمین ثم آمین. عزیز بہنوں بہترین دعا، بہترین راستہ، بہترین مطالعہ قرآن کی طرف متوجہ کر رہی ہے. اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو
بہترین طریقے سے اس علم کے مطابق اپنی اور معاشرے کی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے، اور جب اپنے پاس بلائے تو اس حال میں کہ وہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔